अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं आहियां तव्हांजो मिज़मान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु हिकु अहिड़े अफ़सोसनाक वाक़े जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेको शायदि माज़ी में बि अहिड़ो वाक़ियो थी चुको आहे, पर बदक़िस्मती आहे त बलोचिस्तान हुकूमत ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत पारां अहिड़ा को ख़ातिरख़्वाह उपाउ न वरिता विया, तॾहिं इहे वाक़िया बार बार रिपीट था थियनि। अगर ज़िक्र कजे साल 2013 जे शुरूआती महीने में, जनवरी जे महीने में ही हिकु अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो। हज़ारा कम्यूनिटी जे बम हमले सां धमाको थियो, जंहिंमें काफ़ी सारा हज़ारा कम्यूनिटी सां तालुक़ रखंदड़ माण्हू शहीद थिया। उन्हनि माण्हुनि पंहिंजे वरिसा जी लाशनि खे एहतिजाजी तौर ते धरने जी शक्ल इख़्तियार कई, उते रखियो। उन वक़्त जे वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ उते पहुची करे पंहिंजे ई दौरे हुकूमत जी जेकी हुकूमत आहे उन खे ख़तमु करे गवर्नर राज लागू कयो। इहो इक़दाम पीपल्स पार्टी जो हो, जेको उन वक़्तु बज़ाहिर हिकु सुठो इक़दाम तसवर कयो वेंदो ऐं सुठो इक़दाम बि हो। पर हिकु दफ़ो ॿीहर अहिड़ो हिकु वाक़ियो, इहे वाक़िया मुसलसल थींदा रहिया, पर वॾी तादाद में जेके हज़ारा कम्यूनिटी जा माण्हू शहीद थिया, उनखां इहो ॿियो वाक़ियो रिपोर्ट थियो, जेको मछ वारो वाक़ियो, जंहिंमें 10 जेके कारकुन जेके मज़दूर तबिके सां तालुक़ रखंदड़ हज़ारा कम्यूनिटी सां जेके वाबस्ता माण्हू हुआ, उन्हनि खे शहीद कयो वियो, उन्हनि खे बेदर्दी सां क़तल कयो, जंहिंजी मिसाल शायदि दुनिया में नथी मिले। हिकु दफ़ो ॿीहर हज़ारा कम्यूनिटी पारां उन ई पंहिंजे वरिसा जी लाशनि खे रखी करे एहतिजाज कयो, धरनो ॾिनो ऐं इहो धरनो 6 ॾींहंनि ताईं हलंदो रहियो। बुनियादी तौर ते जेके वरिसा उन्हनि जो हिकिड़ो ई मुतालबो हो, ॿिया मुतालबा बि हुआ, पर जेको बुनियादी मुतालबो हो त वक़्त जो वज़ीर आज़म असां वटि अची इज़हार ताज़ियत करे, हमदर्दी ॾिए, असां सां ॻाल्हि करे, पर उहो मुतालबो वक़्त जे वज़ीर आज़म पूरो करण जे बजाए उन खे ब्लैकमेलिंग करार ॾिनो, जेको हिकु अफ़सोसनाक अमल हो। सियासी पार्टियुनि पारां इन हवाले सां वॾी तनक़ीद बि कई वई, पर तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिकु अफ़सोसनाक वाक़ियो न्यूज़ीलैंड में बि थियो। उन न्यूज़ीलैंड जे वाक़े ते मुसलमान कम्यूनिटी सां हमदर्दी जे लाइ न्यूज़ीलैंड जी औरत वज़ीर आज़म अची फौरी तौर ते इज़हार यकजहती कई, बल्कि न सिर्फ़ु उन वक़्तु इज़हार यकजहती कई, बल्कि उन जे चालीहे ते उन जी मुख़्तलिफ़ जो तक़रीबात थींदियूं, उन में बि अची इज़हार यकजहती कई, पूरे मुल्क में शोक जो ऐलान कयो ऐं हिकु मिसाल क़ाइमु कई त हिकु गैर मज़हब सां तालुक़ रखंदड़ ख़वातून वज़ीर आज़म थी करे मुसलमाननि सां अची इज़हार यकजहती कई, उन्हनि जे रस्मनि में शिरकत कई। मछ जेके कारकुन आहे, जेके उहे जेके शहीद थिया, उन्हनि जी तदफ़ीन त थी वई। जेके हज़ारा कम्यूनिटी जा जेके वरिसा हुआ, उन्हनि मुज़ाकरात कया हुकूमती जेकी कमेटी सां, उहे मुज़ाकरात पाए तकमील थी पहुता, पर हिकु सुवाल ज़रूरु छॾे विया त छा इंसाफ़ हासिल करण जे लाइ ऐं इंसाफ़ वठण जे लाइ ऐं वज़ीर आज़म तक ताईं पंहिंजी ॻाल्हि पहुचाइण जे लाइ एहतिजाज करणा पवंदा? अगरि हिन वक़्त जी हुकूमत इन खे ब्लैकमेलिंग करार ॾेई रही आहे त छा 126 ॾींहंनि जो जेको धरनो हो, छा उन वक़्त जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ़ ब्लैकमेलिंग करे रही? छा इहो सवाल बि पैदा थो थिए त इहे जेके वरिसा जेके 2013 में इहे ई हज़ारा कम्यूनिटी जा वरिसा मौजूदु हुआ, त उन वक़्तु वज़ीर आज़म जेको उन वक़्त जी हुकूमत खां मुतालबो करे रहियो हो त उहो अचे या इस्तीफ़ा ॾिए, छा उन वक़्तु उहा ब्लैकमेलिंग हुई? इहो हिकु सवाल आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फातिमा आतिफ़ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, हज़ारा कम्यूनिटी सां उन्हनि जो ताल्लुक़ आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फातिमा साहिबा, बुनियादी तौर पे अब तदफीन तो हो गई, मुज़ाकरात भी हो गए, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसे वाक़यात क्यों पेश होते हैं? इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? असल निगलिजेंसी, गफलत किसकी है? सूबाई हुकूमत की है, वफाकी हुकूमत की है, किसी और की? तो ये वाक़या जो है पिछले 2 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। रिसेंट वाक़या भी यही हुआ कि 10 कारकुनों को बुरे तरीके से ज़िबह कर दिया गया। वजूहात के पीछे ये कि मुख्तलिफ कम्युनिटी का जो स्टांस है मुख्तलिफ है। कुछ लोग इसे सेक्टेरियन फ़र्क़वारियत के हवाले से देखते हैं, कुछ लोग इसे एथनिसिटी के हवाले से देखते हैं। अब वजूहात जो भी रही हो, वही बात है कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में इंसान मर रहे हैं और उस इंसान की शिनाख्त सिर्फ इंसान के हैसियत से होनी चाहिए, ना कि उसकी शनाख्त हिंदू, ईसाई, सिख या फिर शिया, सुन्नी, इन हिस्सों में उनको बटा के आप उनका शनाख्त करें। जब इस तरह आप उसे बांट कर उसकी शनाख्त करेंगे तो फिर उसकी तकलीफ़ पर दुख का भी इजहार वो फिर मुख्तलिफ होता है। अगर अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर से भी दरख्वास्त कल तक की जा रही थी कि वो तशरीफ़ ले जाए कोयटा, लेकिन उन्होंने खुल्ला और बहुत ही रूडली
انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو اگر یہ کسی اور کی شاید ڈیتھ ہوتی، کیونکہ ہزارہ کلنگ پچھلے 20 سالوں سے زیادہ ہو چکا ہے، ان کے لیے روٹین کا حصہ بن چکا ہے. جب وہ حکومت میں نہیں تھے، گئے تھے کوئٹہ گئے تھے، لیکن انہوں نے اسٹیٹ کو بھی للکارا تھا کہ اسٹیٹ کہاں ہے. فاطمہ صاحبہ، آخر حل کیا ہے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ آپ کے خیال میں حل کون سا ہونا چاہیے؟ جی، جہاں تک صوبائی حکومت کی بات ہے، ہمارا تو خیال یہی ہے کہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ گزشتہ دور میں سی ایم لیول تک کے بندے نے یہ باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہ خود جو ہے ان دہشت گرد اور ملیٹنٹ گروپس کے اور ان جو پروکسیز کے اس میں ہے سے ڈرے ہوئے ہیں یا ان کے یرغمال بنے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ فاطمہ عاطف صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، فاطمہ عاطف صاحبہ سے گال بول کیسی جی کہ ہزارہ کمیونٹی سان جو تعلق ہو، انہوں سے تفصیلی طور سے جو ہزارہ کمیونٹی جو موقف ہو وہ معلوم کہ اسی ہانے مجلس وحدت مسلمین جو ان حوالے سے پانچ احتجاج ریکارڈ کرایا، پورے ملک میں انہوں نے پانچ احتجاج ریکارڈ کرایا. انہیں جو اگوان علی اکبر کاظمی صاحب وہ اصل سے موجود ہیں، ان سے گال بول کرنا سی. بہت بہت شکریہ علی اکبر کاظمی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. علی اکبر صاحب، آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں اصل غفلت کا مظاہرہ کس کی جانب سے کیا گیا؟ واقعہ تو ہو گیا، افسوسناک واقعہ ہوا، آپ لوگوں کی جانب سے جو مطالبات پیش کیے گئے اس پہ عمل بھی کیا گیا، لیکن آپ کی نظر میں بظاہر اصل غفلت کس کی؟ کوئی واقعہ تو ہوا ہے؟ ان کا جو پہلا مطالبہ ہے وہ مطالبہ بھی یہی ہے کہ جو ہمارے شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے ہیں، لیکن جو ہمارے بچے ہیں ان کے تحفظ کی ضمانت کیا ہے؟ ان کو کون بچائے گا؟ ان کے کیا کل ہم ان کی لاشوں کا انتظار کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعات ایک دفعہ نہیں بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، اور جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے وہ کوئٹہ سے 65 کلومیٹر اور مستونگ سے بھی 65 کلومیٹر ہے. اس درمیان میں ایف سی کی 20 جو ہے چیک پوسٹیں ہیں. ان 20 چیک پوسٹوں کے درمیان سے گاڑیاں دہشت گردوں کی گزری بھی ہیں، گئی بھی ہیں، آئی بھی ہیں، اسلحے کے ساتھ گئی ہیں. انہوں نے بندوں کو اغوا کیا، اغوا کرنے کے بعد شہید کیا، ان کی لاشیں وہاں پھینک کے وہ جو ہے آسمان میں غائب ہو گئے، اڑ گئے. 7 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. اور اس کے باوجود پھر بھی جو ہے سوال یہ جا رہا ہے کہ مطالبہ کیا ہے ہمارا؟ مطالبہ ان کا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ اس دہشت گردی کا پراپر سدباب کیا جائے. اور خاص طور پہ جو اس واقعے میں ہوا ہے وہ چونکہ داعش نے اس کی ذمہ داری ڈائریکٹلی قبول کی اور انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس واقعے کی تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر داعش نے اپنے قدم گاڑے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ یہ خطرہ ہے تو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، ہماری حکومت کی، ہمارے اداروں کی غفلت کا نتیجہ ہے یا پھر ملی بھگت کا نتیجہ ہے. دونوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے. اگر غفلت ہے تو جن لوگوں کی غفلت ہے اس کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنا کے مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ آپ تحقیقات کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں تاکہ دوسرے کی زندگیاں محفوظ کی جا سکیں. اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی ملا ہوا ہے تو اس ملے ہوئے بندے کو، ان کو غداروں کو پکڑ کے ان کو بھی قرار واقعی سزا دیں تاکہ پاکستان اور پاکستان کی عوام محفوظ ہو سکے. سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بالکل بلوچستان میں داعش نے اپنے پیر جما لیے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فقہ واریت کی کوئی کڑی ہے؟ دیکھیں، اگر داعش کے حوالے سے کوئی پاکستان میں اندر کارروائی ہوتی ہے، اگر اس کو فرقہ واریت کی بات کر رہا ہے تو وہ میرے خیال میں اس کو ذہنی مریض کہوں گا. داعش نے عراق میں جب داعش داخل ہوئی تو اہل سنت کی 800 سال پرانی مساجد کو انہوں نے گرایا. اس کے بعد نہ انہوں نے شیعہ کا خیال کیا، نہ سنی کا خیال کیا، نہ عیسائی کا خیال کیا. وہ تو انسانیت کے دشمن ہے. بہت بہت شکریہ علی اکبر کاظمی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. جی ناظرین، جن علی اکبر کاظمی سان جو سانے مچھارو کوئٹہ اور جو واقع افسوسناک واقع تفصیلی طور تے گال بول کی ہزارہ کمیونٹی جو موقع معلوم کیوں سی. ہانے پروگرام کے انہی حصے میں پہلے حصے میں پروگرام جو بیو موضوع ہے ان تے تھوڑی گال بول کندا سی. پڑے معاملن تے اگر تھوڑی نظر وجھوں تو امریکہ میں ان وقت صورتحال وڈی افسوسناک صورتحال تھی رہی ہے. شاید امریکہ جی سیاست میں تاریخ میں پہریوں بیڑو ایڈی چھکتان والی صورتحال پیدا تھی ہوجے جیکي ان 200 سال جی سیاسی تاریخ جیکي امریکہ جی سیاسی تاریخ ان میں اڑو واقعہ پیش نہ آयो. جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے ایک تک ان کی حلف برداری جی تقریب میں نئے منتخب صدر جی تقریب میں ونجن کھان بھی انکاری تھی ویو ہے. جڏهن ته چھڪتاڻ واري صورتحال اهڙي थी وئی आहे ته ٽوئيٽر جو سرڪاري اڪائونٽ आहे ڊونلڊ ٽرمپ جو اهو بि بند کيو ويو आहे. جڏهن ته ٻئي پاسي اهو بि چيو پيو وڃي ته شايد ٽرمپ جي اهڙي انتشار واري پاليسي تي ان جي خلاف کا سخت ڪارروائي بि ٿي سگهي ٿي. انهي موضوع تي ڳالهه ٻولهه ڪنداسين. امريڪا مان هن وقت اسان سان گڏ موجود آهن سينيئر صحافي فیض الرحمان صاحب، وہ اسان سان موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فیض الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. فیض الرحمان صاحب، پوچھنا یہ چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو انتشار کی یا جو صورتحال چل رہی ہے، سیاسی صورتحال چل رہی ہے، ٹرمپ صاحب کے جو بیانات کی پیش نظر جو وہاں پہ صورتحال خراب ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں امریکہ کی سیاست کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بالآخر صدر ٹرمپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے
حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کو شدید اعتراضات ہیں ابھی بھی جو اس کے نتائج ہیں ان کے سامنے انتخابات کے، لیکن بہرحال شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اناگریشن میں، جو کہ یہاں ایک 250 سال سے زیادہ کی ایک روایت ہے کہ جو جانے والا صدر ہے وہ نئے آنے والے صدر کے ساتھ موجود ہوتا ہے جب وہ نیا صدر حلف اٹھاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی تاریخی اہمیت کی حامل ایک بات ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ڈیموکریٹس نے پوری کوشش یہ کی ہوئی ہے کہ جو 11-12 دن جو رہ گئے ہیں ان کی مدت صدارت میں، اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ امپیچ کیا جائے۔ 2 آپشنز تھے ان کے پاس، یا تو ان کو امپیچ کریں۔ امپیچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک ووٹ کے ذریعے یہ کہا جائے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو برطرف کرنا چاہیے۔ تو اچھا فیض الرحمان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، اس سے کیا ان کے اپنے بھی مخالف ہو گئے ہیں؟ اب یہ طے ہو چکا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یعنی 20 جنوری کو صدر بائیڈن اپنا عہدہ اٹھا لیں گے۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ صدر بائیڈن چونکہ ان کے پاس سینٹ میں اکثریت نہیں ہے اس لیے کمزور صدر ہوں گے، لیکن صدر ٹرمپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کو ڈیموکریٹس کو 2 ایکسٹرا سیٹس مل گئی ہیں سینٹ میں، جو اسٹیٹ آف جارجیا ہے، ریاست جارجیا کی ریاست ہے وہاں پر۔ تو اس کی وجہ سے اس وقت کچھ خاص ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ڈیموکریٹس کی سینٹ میں بھی اکثریت ہے۔ تو یہ غالباً بہت بڑا اچھا موقع ہے ان کے لیے، آنے والے صدر بائیڈن کے لیے، کہ ان کے پاس نہ صرف ایک وائٹ ہاؤس کی پوری طاقت موجود ہے، ان کے پاس ایوان نمائندگان میں اکثریت ہے اور اب سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہے۔ تو یہ جو انتشار کی صورتحال پیدا ہوئی تھی امریکہ میں کچھ دن پہلے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی انتظامیہ آئے گی وہ ٹرمپ کے خلاف کوئی سزا کا پلان بنائے گی یا سزا کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کرے گی اس طرح کے انتشار جو انہوں نے پھیلایا؟ جو کیپٹل پہ جو سانحہ ہوا، جو حملہ ہوا، جو ٹیررسٹ اٹیک جس کو سب کہہ رہے ہیں، یعنی ریپبلکنز بھی، بائیڈن نے بھی یہ کہا کہ جو وہاں پر موجود تھے وہ لوگ ٹیررسٹ تھے۔ تو اس اٹیک کے بعد اب جو یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید صدر ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے کے بعد ان پر یہ فرد جرم بھی عائد کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں ایک پولیس آفیسر بھی زخمی ہوا ہے۔ تقریباً 6 لوگ اس وقت تک ہلاک ہو چکے ہیں، درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ وہ واقعہ تھا جو امریکی تاریخ میں آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ کیپٹل ہل پر اس طرح سے کوئی حملہ کیا گیا ہو۔ مظاہرے ہوتے ہیں، فسادات ہوئے ہیں، قتل و غارت گری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کئی شہروں میں، خود واشنگٹن ڈی سی میں، لیکن کیپٹل ہل پر کانگریس پر اس طرح کا حملہ امریکی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ فیض الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور امریکہ کی جو حالیہ جو صورتحال ہے اس پہ تفصیلی طور پہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ ناظرین وٹھنا سی بریک کھاں پو اساں سوشل ٹاپکس تے تھوڑی گال بول کرنا سی تے حکومت پارا کچھ اقدامات شاید عوام دوست نہ ہوجن پر کچھ اقدامات عوام دوست بھی ہیں جے کہ عوام جے لائے وڈے فائدے مند ثابت تھی رہا ہیں۔ انہیں میں احساس پروگرام جو ذکر کجے، انہیں میں بیت المال جو ذکر کجے، انہیں میں پناہ گان جو ذکر کجے تو تمام اہم ہے۔ وٹھنا سی بریک کھاں پو ایم ڈی بیت المال سان خصوصی گال بول کنداسی، احساس پروگرام بیت المال میں جو مستحق مانو ہیں وہ کییں اپلائی کر سکتا ان جو طریقہ کار بھی معلوم کنداسی۔